प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज़ फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही, लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव हो के मज़ीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। और अगर उनकी डेडलाइन जो उन्होंने तय कर रखी है 1 अगस्त की, वो अगर डेड हो भी गई तो दुनिया की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ेगा और अमेरिका की सेहत पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये सब बातें आज के व्लॉग में हम आपके साथ एक एनालिसिस की सूरत में पेश करना चाहेंगे। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि भारतीयों को प्रेसिडेंट ट्रंप से जितना प्यार था अब उतनी ही इरिटेशन होने लगी है। भारतीय चाहे भारत में रहते थे, भारतीय चाहे अमेरिका में इंडो अमेरिकन की सूरत में थे या इवन कनाडा में इंडो कैनेडियन की सूरत में थे, उनकी बेशतर तादाद को प्रेसिडेंट ट्रंप के आने का बड़ा चाह था और मुझे भी फ्रैंकली चाह था। मुझे भी जो बाइडन की कुछ पॉलिसियां या उनकी जो सुस्त रवि की जो एक ख़ास तरह की सरकार थी या जो यूक्रेन रशिया की जंग में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर बनने का ख़तरा था, उन सब बातों की बिना पे और बहुत सारे फैक्टर्स ट्रंप को हम एक अनकन्वेंशनल प्रेसिडेंट देखते थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हालांकि उनको एक बार हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं एज ए जर्नलिस्ट जब वो पहली बार पावर में आए थे, तो दूसरी बार हमारी ख्वाहिश थी कि वो पावर में आए। वो आए, बहुत से भारतीयों की भी ऐसी ख्वाहिश थी कि वो पावर में आए, मगर मैं अपनी बात सच्ची हकीकत के साथ आपके सामने पेश करता हूँ। कमाला हैरिस अगर बन जाती तो बहुत बढ़िया था, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि हम कैनेडियंस के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। ये बात अब मुझे मानने में कोई आर नहीं है। एटलीस्ट अमेरिका की जो रूटीन की पॉलिसियाँ थी वही चलती रहनी थी। हालांकि हम चाहते थे कि अमेरिका की रूटीन की पॉलिसियाँ ना हो, अनकन्वेंशनल पॉलिसियाँ, मगर अनकन्वेंशनल पॉलिसियाँ प्रेसिडेंट ट्रंप पेश नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ तोड़ की पॉलिसियाँ पेश कर रहे हैं। ना उनको किसी दोस्त की तमीज़ है, ना उनको किसी दुश्मन की तमीज़ है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में कि उनकी मेगा मूवमेंट के अनप्रेडिक्टेबल ईगो सेंट्रिक जो फैसले हैं वो अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए कोई अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं या एटलीस्ट अमेरिका के लिए कोई अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं। अगर दुनिया के लिए ना भी लाएं, अमेरिका के पहले जो डिसीजंस थे उन्होंने दुनिया के लिए क्या अच्छे रिजल्ट्स लाए थे वो तो आपको और मुझे पता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की जो खबर है वो एक बम शेल की तरह गिरी है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं फ़र्दर जुर्माने भी लगाऊंगा। और फ़र्दर जुर्माने क्या हैं, किस पादाश में है, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल लेता है, एनर्जी लेता है और उस रशिया के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ये बातें कर रहे हैं। अभी 1 महीना पहले, ऑलमोस्ट 1.25 महीना पहले वो कनाडा आए हुए थे G7 के समिट को अटेंड करने और उन्होंने G7 के लीडर्स से ये गिला किया कि तुमने रशिया को G8 की क्लब से निकाला क्यों था, वो तो इतना अच्छा देश था, उनकी तो इकॉनमी हम चाहते थे कि हमारे साथ ही चले। ये था प्रेसिडेंट ट्रंप का अभी 1 महीना 12-13 दिन पहले का मामला। और अब उनका मामला ये है कि वो कहते हैं कि रशिया से
چونکہ بھارت تیل لیتا ہے تو بھارت کے اوپر ایکسٹرا جرمانہ لگے گا، اور جو بھارتیوں کی اکثریت میرے سمیت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت چاہا کرتی تھی، اب ہم سب سوچ میں ہیں کہ کیا ہم ہی بیوقوف تھے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی بہت زیادہ سمارٹ آدمی تھے۔ اب جو بام شیل کی طرح خبر گیری انہوں نے 29 جولائی کو ایئر فورس اپنے جو خصوصی جہاز میں سفر کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ سے واپس امریکہ جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی، لیکن 30 جولائی کی صبح کو پھر اپنے ٹروتھ سوشل، یعنی جو ان کا اپنا پرسنل سوشل میڈیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھ بھی دی، اور میں وہ سکرین شاٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سکرین شاٹ میں کیا کہتے ہیں۔ ریممبر while India is our friend, we have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most obnoxious non-monetary trade barriers of any country. Also, they have always bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy, along with China, at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine. All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above, starting on August 1st. Thank you for your attention to this matter, mega. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سکرین شاٹ ہے تھوڑی دیر اور سکرین پہ رہے تاکہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، انڈیا کی ہم دیکھ رہے ڈیکیڈ سے ایک پالیسی ہے، وہاں انڈیا میں ہمیشہ سے انڈیا میڈ کا پرانا مجھے یاد ہے 70s کا یہ تھا کہ بھئی انڈیا میں جو بنے گا وہی ہم کنزیوم کریں گے، باہر سے ہم جو لگژری چیزیں ہیں وہ نہیں منگوائیں گے۔ یہ نہرو جی کے زمانے سے پالیسی چلی آ رہی تھی، اور انڈیا کو اس وقت اپنے اسٹریٹجک جو معاملات تھے اس میں شاید ہیلپ کرتی تھی۔ تو انڈیا کے اندر جو امپورٹ ڈیوٹیز ہوتی تھی، جو باہر سے چیزیں آتی تھیں، وہ بہت ہائی ہوتی تھی گاڑیوں پہ اور اس طرح کے معاملات پہ۔ چلیے یہ بات اب ظاہر ہے انڈیا اوپن مارکیٹ کا، دنیا کی ورلڈ ٹریڈ کا ایک اوپن حصہ چلا آ رہا ہے، لیکن اسی سکرین شاٹ کو ذرا آپ دوبارہ دیکھیے، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، اب انڈیا تو چینج ہو رہا ہے، جو ان کا ٹیرف کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے امریکہ چاہتا ہے، پوری دنیا سے چاہتا ہے ٹیرف نہ ہو، لیکن یہ جو بات ہے کہ آلسو دے ہیو آلویز باٹ اے واسٹ میجورٹی آف دیئر ملٹری اکوپمنٹ فرام رشیا۔ اچھا اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، اس پہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا۔ ٹونی بلنکن بھی کئی بار اس وقت کے اسٹیٹ سیکرٹری کہہ چکے تھے کہ بھئی ہم اس وقت بھارت کے ساتھ نہیں تھے جب بھارت کو ہماری ضرورت تھی، تو آف کورس بھارت نے رشیا سے ہی اسلحہ لینا تھا۔ بھارت ویسے بھی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے اعتبار سے دیش رہا ہے، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کو دوبارہ اچھالتے ہیں اس پوتن کے لیے جو ان کا بہت ہی بڑیا قریبی دوست تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ لیتے ہیں آئل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آئل کی وجہ سے رشیا یوکرینینز کو مار رہا ہے۔ ابھی فیبرری کی بات ہے، میرا خیال ہے 28 فیبرری کا دن تھا جب پریزیڈنٹ آف یوکرین ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ جو حشر کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوول آفس وائٹ ہاؤس کے اندر، اور ان کو باقاعدہ دھکے دے کے باہر نکالا تھا، اور اب وہ اسی یوکرین کے بارے میں بڑے ہی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے وہ انبلیویبل لیول پہ ہے، اور مجھے تو یہ بات سمجھ آ گئی، جو بھارتی بہن بھائی نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو، ابھی بھی عاشق ہیں ٹرمپ کے، تو میں ان کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ میں ٹرمپ کے ابھی بھی خلاف تو نہیں ہوا، مگر عاشق نہیں رہا، اور میں اگر ٹرمپ کا یہی سٹائل رہا تو مطلب صرف اس لیے نہیں کہ بھارت کے خلاف وہ ایسا کر رہے ہیں، بھئی ہم کینیڈینز کے خلاف۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ، بھارت سے بھی بڑا مسئلہ فرینکلی کینیڈا کا ہے، میرے اپنے پیارے دیش کینیڈا کا ہے۔ ہم کینیڈینز کے خلاف جس طرح ٹرمپ جب سے آفس میں آئے ہیں جو بری زبان
اور جس طرح کے ٹیرفس یوز کر رہے ہیں، ابھی تک ہمیں یعنی ہم کینیڈینز کو ٹیرفس کا نہیں پتا. ابھی تک ٹرمپ 2 روز پہلے اسکاٹ لینڈ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کینیڈا پہ تو 35% ٹیرف لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بار بار کہتے ہیں جی کہ میں ٹیرف اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ کے دیش ٹیرف لگاتے ہیں، کینیڈا ٹیرف لگاتا ہے، بھارت ٹیرف لگاتا ہے. یہ جو باتیں ہیں میں اس کی بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. سننے کو یہ باتیں فیئر لگتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ بھئی اگر کینیڈا اتنا بڑا ٹیرف لگاتا رہا تو ہم بھی لگائیں گے. لیکن میں یہ اکنامک ایکسپرٹ سے کئی بار پوچھ چکا ہوں، کینیڈین اکنامک ایکسپرٹ سے بھی پوچھ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے جیسی ٹرمپ کرتے. اچھا، بھارت کا بھی جو کانٹیکس ہے، بھارت کے بھی اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں. وہ ٹرمپ کے اس نیریٹو کو بائی نہیں کرتے. خیر، یہ باتیں تو ان کی حد تک، مگر ٹرمپ کی جو تھریٹننگ لینگویج ہے، جو بلی ہے 24/7، اور وہ بھی اپنے دوست دیشوں کے لیے. سب سے بڑا دوست دیش کینیڈا تھا، اس کے لیے جو بولنگ لینگویج ہے، جس لیول تک ٹرمپ گئے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، وہ انبلیویبل ہے. پہلے ہی بھارت کی اپوزیشن بھارت کو بہت زیادہ نشانے پہ رکھتی ہے کہ آپ اب دیکھ لیں کہ یہ وہ ٹرمپ ہے جس کے لیے مودی جی نے اس کی پہلی سرکار میں بھی ایک بار یہ کہا تھا کہ اب کی بار پھر سے ٹرمپ سرکار. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹرمپ ہے جس کے لیے پھر سے ٹرمپ سرکار کی بات ہوئی، جس کی بن گئی دوبارہ ٹرمپ سرکار. تو اس نے کیا حشر کیا. اچھا، یہ معاملہ میں ایز اے کینیڈین بھی بہت گریو کنسرنس کے ساتھ دیکھتا ہوں. اب ظاہر ہے بھارت کی اپوزیشن بہت ہی زیادہ ویرودھ کرنے والی اپوزیشن ہے. ان کو تو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ تیسری بار جو مودی جی کی سرکار چلی آ رہی ہے ان کو کسی طرح سے اٹیک میں رکھا جائے، کیونکہ بھارت کی اپوزیشن 3 باروں سے کامیاب نہیں ہو سکی اقتدار میں آنے میں. تو وہ تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، جیسا ہم نے یہ مونسون کے پارلیمنٹ سیشن میں دیکھا کہ بھارت کی اپوزیشن نے 2 روز تک پاکستان کو ہی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیے رکھا. خیر، اس پہ میرا الگ سے ولاگ آ رہا ہے، وہ آپ کل دیکھیے گا. لیکن میں اب بات کر رہا ہوں بنیادی طور پر ٹرمپ کے اس بام شیل ٹیرف کے حوالے سے جو انڈیا کے حوالے سے آ گیا. اب ہم کینیڈینز ویٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کل یا حجرات یا پرسوں کیا ہمیں خبر ملتی ہے ٹرمپ کے حوالے سے. وہ جب آئے گی خبر اس پہ تو میں الگ سے ولاگ کروں گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اسٹیٹمنٹ پہ بھارت کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ کیا آیا، میں اس کا بھی اسکرین شاٹ یہاں پہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. اب بھارت کی منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 30 جولائی کو 8:20 PM بھارت کے سمے کے مطابق جو اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا the government has taken note of a statement by the US President on bilateral trade. The government is studying its implications. India and the US have been engaged in negotiations on concluding fair, balanced and mutually beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. The government attaches the utmost importance to protecting and promoting the welfare of our farmers, entrepreneurs and MSMEs. The government will take all steps necessary to secure our national interests, as has been the case with other trade agreements, including the latest comprehensive economic and trade agreement with the United Kingdom. آپ نے لینگویج دیکھی، بہت ہی کیئرفل ڈپلومیٹک لینگویج ہے بھارت کی منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے، یعنی بھارت کی سرکار کی طرف سے. کوئی پرووکنگ بات نہیں ہے. ٹرمپ کا تو خیر پوری دنیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا کہ میں دیکھ لوں گا، تم باز آ جاؤ، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اس سے کم تو ٹرمپ کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. بھارت نے اپنے انتہائی جسے کہتے ہیں کوشنری شبدوں کے ساتھ یہ بات کی کہ نہ تو پرووک کرنے والی بات ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی. اور یو کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی، جس پہ پچھلے دنوں میں نے ولاگ بھی کیا تھا، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ یو کے کی ٹریڈ ڈیل کو بھارت ایک جسے کہتے ہیں بینچ مارک کے طور پر امریکہ کے سامنے رکھے گا.
جو نیچرل بات ہے. تو بھارت کی منسٹری آف کامرس اور انڈسٹری کی اس اسٹیٹمنٹ میں وہی بات ہے کہ انہوں نے یو کے کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے اس کا ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے بڑے احتیاط سے کہا کہ ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے, ہم اسٹیٹمنٹ کے بعد امپلیکیشنز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بھارت کی اپوزیشن کو جسے کہتے ہیں بھگوان دے اور وہ نہ لے, وہ والی بات ہے. اب ٹرمپ کا تو سٹائل پوری دنیا کے ساتھ ایسا ہے, صرف بھارت کے ساتھ تھوڑی ہے, چائنا کے ساتھ بھی ہے, کینیڈا کے ساتھ بھی ہے, یورپین یونین کے ساتھ ابھی 15% ٹیرف لگ گیا ہے, وہ ان کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے. اب یورپین یونین کے کئی دیش, ہنگری بھی ان میں شامل ہے, جو حالانکہ ہنگری کے جو پرائم منسٹر ہیں بہت بڑھیا دوست ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یورپین یونین کی لیڈر ارسلا کو کہ بھئی آپ نے ناشتے میں بیچ دیا یورپین یونین کو, بلکہ انہوں نے کہا کہ ناشتے میں آپ کو ٹرمپ کھا گیا ہے بریک فاسٹ میں. تو اس طرح کی لینگویج انہوں نے برتی. فرانس بھی اس پہ ورود کر رہا ہے. لیکن بہرحال وہ سب کے سب چونکہ یوکرین کی مدد چاہتے ہیں, امریکہ سے اسلحہ چاہتے ہیں, تو انہوں نے یورپین یونین نے وہ سائن کر دیا. اب بھارت کی جو اپوزیشن ہے کانگریس پارٹی کی, انہوں نے پھر کیا ٹویٹ دیا, اس کا میں اسکرین شاٹ یہاں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس نے اپنے ٹویٹر کے آفیشیل ہینڈل پہ لکھا, ڈونلڈ ٹرمپ ہیز جسٹ امپوزڈ اے 25% ٹیرف آن انڈیا. He has also imposed a penalty. Modi campaigns for Trump. Gives out slogans like اب کی بار ٹرمپ سرکار. Hugs him like a long lost brother. In return, Trump goes on to impose such harsh tariff on India. It is a catastrophic failure of foreign policy. An entire nation suffers from the consequences of one man's friendship. خیر, یہ جو کانگریس کی یہ جو ٹویٹ ہے, میں بھارت کی جو اپوزیشن جو باتیں کرتی ہے, میرا وہ مسئلہ نہیں ہوتا, میں ان کی انٹرنل پالیٹکس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا, لیکن میں اب اس پورے کانٹیکس میں اس ٹویٹ کو دیکھ رہا ہوں. یہ جو ٹویٹ ہے میں اسے ایگری نہیں کرتا. اب اس ٹویٹ کو دوبارہ آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے. تو کیوں میں ایگری نہیں کرتا, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ مودی کیمپینز فور ٹرمپ. تو اگر فرض کیجئے اس وقت راہل گاندھی پرائم منسٹر ہوتے تو شاید وہ بھی کچھ ایسی لینگویج یوز کرتے. چلیے یہ ذرا زیادہ تھی دوستی کی بات ان کے پہلے ٹرم کے دوران, چاہے ہو سکتا ہے راہل گاندھی ایسی بات نہ کرتے, لیکن چلیے مودی جی نے یہ بات کی, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اب کانگریس کے ہاتھ آ گئی. اچھا, اب انہوں نے کہا ہگز ہم لائک اے لانگ لاسٹ بردر. بھائی وہ تو جو بھی پرائم منسٹر آف انڈیا ہوتا اور جو بھی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہوتا تو اسی طرح ہی ملنے کا سٹائل ہے پرائم منسٹر مودی جی کا. اور اگر راہل یا کوئی اور پرائم منسٹر ہوتے تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ملتے. مودی جی جس طرح ٹرمپ سے ملتے ہیں اسی طرح وہ میکرون سے بھی ملتے ہیں, اسی طرح وہ ایون پریزیڈنٹ زی سے بھی ملتے ہیں, اور وہ دنیا کے ہر ورلڈ لیڈر سے اسی طرح ملتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں اس کے نتیجہ میں ٹرمپ نے ان ریٹرن بدلے میں ٹرمپ نے ٹیرف لگا دی. بٹ ٹرمپ کے ہارش ٹیرف تو پوری دنیا پہ لگے ہوئے, اس لیے میں اس ٹویٹ کو فیئر نہیں سمجھتا. یہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں اٹ از اے کیٹاسٹرافک فیلئر آف فارن پالیسی. بھائی یہ فارن پالیسی کا فیلئر نہیں ہے. ابھی پارلیمنٹ میں ایک روز پہلے ہی جے شنکر جی نے یہ بات بالکل کہی ہے, اور وہ ہمیشہ ہر فورم پہ کہتے رہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ, امریکہ کی پالیسیوں کے ساتھ ہمیشہ بہت سارے ڈس ایگریمنٹس رہتے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے, لیکن وہ ان کو پرووک نہیں کرتے. جہاں جہاں جے شنکر جی کسی بھی بڑے انٹرنیشنل فورم پہ موجود ہوں, جہاں کہیں بھی ان کا امریکہ کی پالیسی جو بھارت کے بارے میں ہوتی ہے بات ہو, تو وہ اپنا ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ دونوں شو کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ون مینس فرینڈ شپ کا یہ کانسیکوینس ہے. نہیں, یہ کوئی مطلب مودی جی کا کوئی اپنا پرسنل دوستانہ تو نہیں ہے. اچھا, اگر پرسنل دوستانہ ہو بھی تو وہ سب کے ساتھ ورلڈ لیڈرز کے ساتھ ہوتا ہے, مگر اس کا کانسیکوینس کیا صرف بھارت کو مل رہا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پوری دنیا کو کانسیکوینس پہنچا رہے ہیں. مطلب ہم کینیڈین سب سے زیادہ سفرر ہیں, تو اس لیے بینگ کینیڈین میں چونکہ جانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا قریب امریکنز کے ہیں کوئی نہیں ہے دنیا میں. اتنا قریب ہونے کے باوجود اگر ہمارے بارے میں یا ہمارے خلاف ٹرمپ ایسے اقدامات لیتے ہیں تو بھارت تو پھر بہت دور ہے. تو
اس لیے یہ فیئر نہیں ہے. بھارت کی اپوزیشن، میں پچھلے دنوں ایک اپنا لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن کر رہا تھا، کسی نے کویشچن کیا کہ کیا کینیڈا کی اپوزیشن بھی اتنا ہی اپنی سرکار کے خلاف جاتی ہے کہ ان کو کوئی موقع ملے تو ان کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ اس حد تک نہیں جاتے. میں یہ بات بتاؤں، یہ پکی بات ہے، اس حد تک کینیڈین نہیں جاتے. ایون کینیڈا کے جو پریمیئرز ہیں وہ کنزرویٹو سرکاروں کے بھی پریمیئرز ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر مارک کارنی کے ساتھ ایک ہی پیج پہ بیٹھ کے یعنی ایک ہی پیج پہ رہ کے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹرمپ کو. لیکن بھارت کی اپوزیشن بس صرف بھگوان موقع دے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا معاملہ ہے. یہی معاملہ وہ پاکستان کے سندور آپریشن کے بارے میں ہے، اس پہ میرا ایک الگ سے بلاگ آئے گا. تو یہ ہے معاملہ جو میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اینالائز یہاں تک کرنا چاہتا تھا. اس سے پہلے کہ میں فردر اس سارے ایشوز کو، ساگا کو ایکسپلور کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ ہمارے انہی میڈیا جو ہمارے میڈیا کے ہینڈلز ہیں، پیجز ہیں، ان کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر سکیں تو ہم آپ کی شکر گزار ہوں گے. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ paypal.me/TagTV International پیٹریون یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ کچھ بینرز بھی دیکھ رہے ہیں، ٹکرز بھی دیکھ رہے ہیں. گریش شرما جی کا ہے 6476068110. یہ آپ کو بہت بڑھیا ہر طرح کی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ مارگیج دلوا سکتے ہیں. پھر آپ کے ایونٹ کے لیے اگر آپ کو کوئی چاہیے سیکیورٹی چاہیے تو آپ 1-888-502-7633 پہ سچی سیکیورٹی والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. انفارمیشن یہ بار بار آپ ٹکرز کی صورت میں چل رہی ہیں، تو آپ ضرور یہ ہمارے جو لوکل بزنس مین آپ کو سروسز دے رہے ہیں ان سے اپنا بھی بھلا کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے بھی بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 30 جولائی کو اپنے سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ تو دے دی، بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی. اسی روز ANI کی ایک رپورٹر نے واشنگٹن میں ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا کہ بھئی کیا آپ کی یہ جو اب 25% کا ٹیرف اور یہ جو دھمکیاں اور یہ جو ساری باتیں فائنل ہیں، یہ اس میں کوئی لچک ہو سکتی ہے؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 30 جولائی کو ANI کے رپورٹر کو کیا جواب دیا ود دا کارٹسی آف ANI. میں وہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. On the tariffs on India, are you still open to negotiate with India on the tariff front? Well, we're talking to them now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world. One of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%. And higher than that, you know, there's another higher one is Canada. Canada they've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. تو 30 جولائی کو ANI کی رپورٹر کے سوال کے جواب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا اور کینیڈا دونوں کا ایک ساتھ چرچا کیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو انڈیا ہے جن کی طرف سے کچھ چیزوں پہ 150% ٹیرف ہمارے اوپر لگا ہوا تھا، یعنی اگر کوئی بھی شے امریکہ سے انڈیا جانی ہو تو کئی ہماری ایسی پروڈکٹس تھی جس پہ 150 تک تھا. پھر انہوں نے کہا کینیڈا نے بھی یہی ہمارے ساتھ حشر کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کینیڈا اور انڈیا کو ایک ساتھ لپیٹا ہے 30 جولائی کو بات چیت کرتے ہوئے ANI کی رپورٹر کے ساتھ. اچھا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو دنیا کے ساتھ ٹیرفس کے معاملے میں، ٹریڈ کے معاملے میں جو گریوینسز ہیں وہ ان کے جو الیکشن کیمپین کا بھی حصہ تھا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ انڈیا ہو، کینیڈا ہو، بہت سارے دیشوں نے اپنے نیڈ کے مطابق ٹیرف لگائے ہوئے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اپنے فارمرز کی پروڈکٹس یا ان کے اپنے ایگریکلچر کی یا دوسری ٹریڈ کی جو پروڈکٹس جو ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے وہ امریکہ سے جو سامان آئے گا اس پہ بڑا ہائی ٹیرف ہے. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی کے جواب میں دنیا بھر میں ٹیرف لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، فیئر انف. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ الیکشن کیمپین کا پرومس بھی تھا، وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، اس سے کیا امریکہ کو فائدہ ہوگا وہ جانے،
اور امریکہ جانے اور ان کی پالیسیاں جانے، مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، جو ایک انسلٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اب دنیا کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو چکا ہوا ہے ود ان اے فیو منتھس ٹائم۔ اچھا، اگر اس کا کوئی فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے، گڈ فار امریکہ۔ اگر دنیا میں کوئی ٹریڈ بھونچال آتے ہیں، لیٹس سی اس کے رزلٹس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ پہ کیا آتے ہیں۔ میں اس معاملے میں ان کے خلاف نہیں ہوں کہ وہ کیوں ایسے اعلانات کرتے ہیں، میں اس معاملے کے خلاف ہوں کہ وہ اس طرح انسلٹنگ طریقے سے ایسے بیانات کیوں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے وہ پاکستان والی بات ہے، وہ بار بار دہرائی جاتے ہیں کہ جی میں ہی وہ ہوں جس نے کروایا، حالانکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے غالباً 17 جون کو ان کو کینیڈا میں وہ موجود تھے، ان کو فون کر کے بتایا کہ بھائی جناب پریزیڈنٹ، آپ کی وجہ سے ہماری نئی چیز فائر یا شارٹ آف پاز ہوا تھا، وہ ہماری وجہ سے ہوا تھا۔ یہی بات انہوں نے انڈیا کی پارلیمنٹ کے اندر بھی کہی، لیکن وہ بات دہرائی جاتے ہیں۔ اب ان کی بات کو وہ ظاہر ہے انڈیا کی اپوزیشن بھی پکڑ لے گی، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں انڈیا کو اس لیے بھی ہٹ کرنا چاہتا ہوں ٹیرف سے کہ انڈیا رشیا سے تیل لے رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ ڈیل کروائی تھی انڈیا اور پاکستان کے بیچ، پیس ڈیل، اور اس بیس پہ کرائی تھی کہ میں ان کو اچھی ٹریڈ ڈیل دوں گا۔ تو بھئی اچھی ٹریڈ ڈیل تو پھر تم دے نہیں رہے، تو پھر جب تم اچھی ٹریڈ ڈیل نہیں دے رہے تو پھر کاہے کو کہتے ہو مسٹر ٹرمپ کہ تم نے یہ ڈیل پیس ڈیل کروائی تھی؟ یعنی وہیں پہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جھوٹ پکڑا گیا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھا کرتے تھے کہ وہاں پہ بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی عادت نہ ختم ہونے والی ہے، لیکن اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صورت میں نہ صرف میں آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کے ورلڈ لیڈرز دیکھ رہے ہیں، وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے، عزت آنی جانی شاید بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے۔ چلیے یہ ان کے کریکٹر کا حصہ ہے۔ اب وہ یہی بات پاکستان کے بارے میں انہوں نے 29 جولائی کو جب اسکاٹ لینڈ سے چلے اپنے ایئر فورس 1 کے پلین میں، تو انہوں نے انڈیا کے خلاف ٹیرف کی بات بھی کی اور یہ بات بھی کی کہ جی وہ میں نے ہی ان کی پیس ڈیل کرائی تھی۔ بھائی اگر تم نے پیس ڈیل کروائی تھی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو پھر ٹیرف ڈیل تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے۔ سن لیجئے وہ والا کلپ بھی۔ India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. That India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job on that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, Will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. تو ابھی ایک روز پہلے ہی راہل گاندھی پتہ نہیں گنوا رہے تھے بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 29th ٹائم کہا ہے کہ جی وہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ انہوں نے صلح کرائی تھی۔ انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کال آؤٹ کرتے۔ تو اب میں راہل گاندھی جی سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اور گن لیجئے۔ وہ ان کے پارلیمنٹ میں بولنے کے میرے خیال کو 2-4 گھنٹے بعد ٹرمپ نے پھر کہہ دیا۔ ٹرمپ نے شاید آج بھی کہیں کہہ دیا ہوگا، کل بھی کہہ دے گا، پرسوں بھی کہہ دے گا۔ وہ تو دن میں 3-3 4-4 بار کہتا رہتا ہے۔ تو راہل گاندھی میرا خیال ہے اب وہی کاؤنٹ کرتے رہیں، چونکہ اب راہل گاندھی کے لیے تو موقع ہے کہ وہ کاؤنٹ کرتے رہیں، مگر یہ اب کاؤنٹنگ جو ہے نا یہ بھی اپنی جگہ پہ
میننگ لیس، یوز لیس اور irrelevant ہو چکی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 5 بڑے بڑے دنیا کے جو مسائل حل کروائے. انہوں نے کمبوڈیا کا نام لیا، تھائی لینڈ کا نام لینا وہ بھول گئے. حالانکہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ جو ابھی سیز فائر ہوا ہے وہ ملائیشیا نے کروایا ہے. اور بھارت اور پاکستان کے بیچ جو ایک پاز سا ہوا ہے، میں پاز ہی کہوں گا، تو وہ دونوں دیشوں کی آرمی کے جو آفیشلز تھے انہوں نے بات چیت کرنے کے بعد کیا حل، اور بار بار اس کی وضاحت بھی کی. لیکن ٹرمپ کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی زبان بندی سے. وہ دنیا کی جنگ بندی کی باتیں کرتا رہتا ہے. جو اصل جنگیں ہیں وہ جو بند کرانی تھی اس نے 24 آورز میں، وہ بالکل کامیاب نہ ہوا. چاہے مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو، یوکرین روس کا معاملہ ہو. اور کہتا ہے کہ مجھے کریڈٹ کوئی نہیں دیتا. تو کریڈٹ کوئی کاہے کو دے گا، کیسے دے گا کہ جن چیزوں پہ تمہیں کریڈٹ ملنا چاہیے تھا وہ تم کروا نہیں سکے، اور جن پہ کریڈٹ لے رہے ہو مسٹر ٹرمپ وہ تم کر نہیں سکے، وہ تم نے کیا نہیں. اینی ہاؤ، تو یہ سچویشن. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹیرفس کتنے پرماننٹ ہیں جو انڈیا پہ لگے ہیں. ابھی تو ہم کینیڈینز ویٹ کر رہے ہیں ہم پہ کتنا ٹیرف لگنا ہے. یہ ٹیرفس کتنے پرماننٹ ہیں، کیا یہ ریورسیبل ہوں گے، یا کیا اس کا اسپیکٹ ہے، یا کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اس پہ میں بھارت کی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ایک امپورٹنٹ بزنس مین کا یہاں پہ کلپ ANI کی کرٹسی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. Mr. President Donald Trump has announced that 25% tariff on especially India, and apart from that he is trying to penalty as well. Listen, I don't know what sort of decision he is trying to make. He is trying to kill the market of Indian economy, he's thinking, but it's not going to happen. The reason behind is we are exporters, especially the medical equipments, pharmaceuticals and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of America is dependent upon the Indian and China. If he is trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing. The cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India. Whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries, but we are not completely dependent upon that. He is saying that you want to, based on few words, that we are buying the oil from the Russia and we are buying the energy from the weapons from the Russia. He is trying to import 25%. That is not going to happen, because Indians are tougher guys. We can survive in the toughest times also, and we can grow and bounce back to our normal economy. What that's بھارت کی فارماسیوٹیکل کمپنی اور بھارت کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے صاحب نے جو باتیں کی وہ واقعی ہی بڑی ریلیونٹ، ریشنل، لاجیکل باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دقت تو ہوگی اگر یہ ٹیرف اسی طرح لگے جس طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا ہمیشہ سروائیو کرتا چلا آیا. ہمیشہ سے انڈیا کے اوپر دباؤ رہے امریکہ کے ڈفرینٹ فارمز میں، لیکن ہم نے ہمیشہ سروائیو کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیرف اگر اسی طرح رہتے ہیں جس طرح ٹرمپ کہہ رہا ہے تو اس کا نقصان امریکہ کو بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا. اور یہی معاملہ ہم کینیڈینز کا ہے کہ جس طرح کے ٹیرفس اگر یہ کینیڈا کی پروڈکٹس پہ لگاتا ہے ٹرمپ اور وہ پرماننٹ رہتے ہیں یا کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں، تو اس کا نقصان ٹھیک ٹھاک طریقے سے امریکہ کو بھی ہے. تو یہ بات وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر آپ کو نقصان ہوگا، امریکہ کو بھی نقصان ہوگا. ہم تو سروائیو کر جائیں گے، اتنی بڑی منڈی ہے خود بھارت کی، اور بھارت کے اتنے زیادہ امپورٹرز ہیں فارماسیوٹیکل میں. صرف امریکہ کو ہی سامان نہیں آتا، اور بھی دنیا میں بھارت کا سامان جاتا ہے، چائنا کا سامان جاتا ہے. تو کب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کام کرتے رہیں گے، اور کیا واقعی اس سے وہ امریکہ میک گریٹ اگین میگا کی موومنٹ جو ان کی ہے اس میں کامیاب ہوں گے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن پتہ آلریڈی چل رہا ہے، ایکسپرٹس بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بھائی امریکہ کی جو یونیپولیرٹی ہے ورلڈ پہ وہ اب دھیرے دھیرے کھو رہی ہے، اور امریکہ کو کوئی وائز ڈیسیجن کرنے چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو میگا کے ڈیسیجنز ہیں جس کو ٹرمپ لے کے چل رہا ہے یہ کتنے وائز ہیں. اسی طرح ایک اور ادارہ ہے، وہاں پہ بات چیت کرتے ہوئے بھارت کے ایک اور امپورٹنٹ اکنامک ایکسپرٹ نے جو باتیں کی وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں. Well, no, this is significant in that we have seen before tariffs being imposed on certain sectors
We have seen before trade conflicts over sectors like iron and steel and aluminum, but this is different because this impacts a broad spectrum of sectors, starting from electronics to pharma to refined petroleum products to gems and jewelry. And those are really important for India because India has a huge trade surplus with the US. So this is definitely an irritant, but it is not permanent in that this is a temporary negotiation tactic which is being used in the bilateral relationship from what we can assess, and so this is not the final word on it. So while this is very much something that New Delhi would be watching closely, they would also be working right now to try and negotiate a deal which makes this better from the Indian perspective as well. So yes, that's the short answer to this, which is that this is an irritant, but something that the two leaders can definitely look to resolve in the coming weeks as the negotiations pick up pace again. تو اکانومی کے ایکسپرٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس طرح کی نیگوسیشن ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے عین مطابق جو وہ ٹیرف بتا رہے ہیں وہی چلیں گے. یہ ایسا ہی دکھتا ہے کیونکہ آفٹر آل امریکہ کی جو بزنس کمیونٹی ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ بھی سمجھتی ہے کہ بھئی اگر اس طرح کے ٹیرف لگیں گے تو وہ کتنا بیڈلی ہٹ ہوں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ سٹائل ہے, وہ ایسا ہی کرتے ہیں. یہ فائنل جو وہ کہہ رہے ہیں نمبرز, آئی ایگری, مجھے نہیں لگتا کہ یہ فائنل ہوں گے. کچھ دن کے لیے ہو سکتے ہیں, کچھ مہینوں کے لیے ہو سکتے ہیں, پھر وہ تو اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے یہ سب باتیں کرتے ہیں. اور اگر ہو بھی جائے فرض کیجئے فائنل, تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت ہرٹ تو ہوگا جیسا کہ اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, مگر امریکہ بھی ہرٹ ہوگا اور بھارت اس میں بڑی آسانی سے سروائیو کرے گا. یہاں پہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے جو اکنامک ایڈوائزر ہیں وائٹ ہاؤس کے, وہ بھی کچھ ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ 100% فائنل ہی ہو. میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات بھی آپ سن لیں. Well, India's had a market that's been pretty much closed to American products, and we've been wide open to theirs. And I think President Trump is frustrated with the progress we've made with India, but feels that a 25% tariff will address and remedy the situation in a way that's good for the American people. I think that there's still hope for progress, and if the progress isn't what the president wants, then the deadline will kick in August. Right. Well, I think that what's going to happen is that India is going to cut their prices to the U.S. In order to maintain their market share. That's what everybody else has been doing. And then they might reconsider their practices, which have led to this higher rate. And over time, I would guess that Indian firms will be onshoring production in the U.S. and Indians might even open their markets more to us so that we reconsider a future trade deal. So over here, anytime. And so I think that the ground is set for very positive developments. But in the end, the president drives hard bargains. He's going to look at what Secretary Bessent especially has produced, and he probably will have some changes that he wants to make before we announce any kind of agreement. تو وائٹ ہاؤس کے بھی جو اکنامک ایڈوائزر ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے. وہ جو دباؤ ہے پریزیڈنٹ کا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹیرف بڑھ جائیں, کم ہو جائیں, لیکن یہ سلسلہ نیگوسیشن کا چلتا رہے گا. یہ ہے صورتحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے, اور خاص طور پر بھارتی بیک گراؤنڈ کے لوگ اور بھارت میں رہنے والوں کی اکثریت اور انڈو امریکنز, انڈو کینیڈینز کی اکثریت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے پہ بہت خوش تھی. میں بھی بہت خوش تھا, اور ابھی بھی مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو انپریڈکٹیبلٹی ٹورڈز کینیڈا, ٹورڈز انڈیا, ٹورڈز دا ہول ورلڈ, اور جو ان کی باتوں کا نریٹو ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے. جھوٹا نریٹو کہیں بھی وہ ختم ہونے والا نہیں, اور یوں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک اکیلے فرد ہونے کی حیثیت سے دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ, یہ پورے امریکہ میں فیل کیا جاتا ہے, پوری دنیا میں فیل کیا جاتا ہے, جو کسی صورت بھی اپریشیبل نہیں. تو اس ساری صورتحال میں اپنی طرف سے بھی یہی کہہ سکتا ہوں, اور اگر آپ بھی اس بات کو میری طرح سوچتے ہوں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی صورت بھی
ٹرسٹ کے قابل نہیں. یہ ایک ریالٹی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس انپریڈکٹیبل شخص کے راج میں امریکہ کا کیا بنتا ہے اور دنیا کا کیا بنتا ہے.